मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लूँगा, ब्रेक का टाइम है। आप लोग मेरा ख्याल है काफ़ी थक गए हैं। हज़रत मुफ्ती इनाम साहब हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद होंगे। कोई भी मसला हो आप इनसे पूछते रहें, कोई इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, हज के मसाइल जब सुने जाते हैं ना तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं। अब जैसे जैसे ये करते हैं वैसे वैसे करते रहिएगा। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो इस्लाम में वो पहला हज था जो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक किया गया है। तो कैसे हुआ, कितने आराम से, जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया सहाबा ने भी वैसे ही कर लिया। तो इसलिए लोग कुछ, मैं चेहरों पे देख रहा हूँ, लोग कुछ परेशान से हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, पता नहीं किस मुश्किल में फंस जाएंगे हम। तो मुफ्ती इनाम साहब के माशाल्लाह 19वां हज होगा आपका, 19वां या 20वां हज होगा, तो वो बहुत एक्सपर्ट हैं। हज का फ़लसफ़ा क्या है 5-10 मिनट में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। देखें, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ना, हम डार्विन की थ्योरी के कायल नहीं है कि हम बंदर से बने हैं। इस पे बहुत सारे सवालात होते हैं। साइंस इस बारे में मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि कोई ये बात साबित शुदा नहीं है कि इवॉल्व हो के हम वजूद में आए हैं। इंसानी आँख, नाक, कान खुद ब खुद कुछ भी नहीं बन सकता। मैं अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूँ। मेरे सामने यहाँ गिलास रखा हुआ हो और बयान के दौरान मेरा हाथ उस गिलास पे लगे और गिलास गिर के टूट जाए, तो आप मुझसे पूछने का हक़ रखते हैं कि मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा। क्या ख्याल है, ये हक़ रखते हैं ना? मैं कह सकता हूँ कि मैंने तोड़ा नहीं है भाई, बयान के दौरान गलती से हाथ लगा और वो गिलास टूट गया। आप मेरी बात मान लेंगे, ठीक है भाई, हो जाता है। 5 दफ़ा बयान के दौरान ख़तीब को जोश आता है और वो गिलास तोड़ देता है। लेकिन अगर ये गिलास टूटा हुआ था, मैंने उठा के जोड़ दिया, समद बॉन्ड लगा के, एल्फी लगा के, आप मुझसे सवाल पूछें कि मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि इत्तेफाक से जुड़ गया है। मेरे साथ अगर आप लोग शरीक होंगे ना, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 10 मिनट में बात कंप्लीट करूँगा। अब आप ये कह सकते हैं, आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा, मैं कह सकता हूँ मैंने जोड़ा नहीं है, खुद ब खुद जुड़ गया है, हुस्ने इत्तिफाक है, बाई चांस ऐसा हो गया, ये कह सकता हूँ मैं? ये मैं नहीं कह सकता। इससे एक सादा सा उसूल हमें पता चला, चीज़ें बाई चांस टूटती हैं, जुड़ती। अब आप जुमला ही कंप्लीट नहीं कर रहे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या जा रही नहीं है कहने में, क्या कितना टाइम लगता है। तो भाई जुड़ती नहीं है खुद ब खुद। गिलास का जुड़ना इतना पेचीदा नहीं है जितना इंसान का जुड़ना। 2 आंखें इधर खोपड़ी में जाके फिट हुई हैं सीधा, 2 कान इधर जाके फिट हुए, दिल हमारा सीने में फिट हुआ, पूरा हमारा जो मगज़ है वो खोपड़ी के अंदर फिट हो गया। इतनी पेचीदा मशीन, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आँख की कॉपी है। क्या इस कैमरे के बारे में कोई कह सकता है इवॉल्व होके या ऑटोमेटिकली वजूद में आ गया है? तो जो ओरिजिनल है वो कैसे वजूद में आ गई है ऑटोमेटिकली? तो ये बहुत बड़ी फेंकी है डार्विन ने कि ऐसा हो सकता है, हुआ हो। उसने भी कोई फैक्ट के तौर पे इसको बयान नहीं किया, हकीकत के तौर पे बयान नहीं किया है, बल्कि एक बात की है कि शायद ऐसा हुआ हो। तो उस शायद को हमने पैगंबरों के मुकाबले में लाके ऐसा उस पर यकीन कर लिया है कि 100% ऐसा ही हुआ होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। तो हम खुदा के मानने वालों में हज वही करता है जो खुदा के वजूद पर यकीन रखता है। जिसको खुदा के वजूद का यकीन नहीं है तो वो क्यों हज करेगा भाई? वो उसके लिए तो अल्लाह ही नहीं है, तो फिर अल्लाह का घर क्या और मिना क्या और अरफात क्या, ये सब बातें उसके लिए बेमाना हो जाती हैं। अब खुदा को मानने वाले की 2 किस्में। एक वो हैं जो मानते हैं, बस ऐसे मानते हैं कि है, क्या करें, है तो क्या करें भाई। बहुत से ऐसे लामज़हब लोग हैं जो कहते हैं हम गॉड पे बिलीव रखते हैं, इस कायनात को किसी ने बनाया। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें तो उसका भी यही जवाब है कि कोई गॉड है, कोई है जिसने इस कायनात को बनाया और इस निज़ाम को चलाया है। लेकिन अल्लाह ऐसे मानने वालों को मानता नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आप कहें ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरी वालदा हैं। वालिद साहब आपको कोई काम कहते हैं, आप करते नहीं हैं। आप
آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا، کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن فجعلہ نسبا، ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا، اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس، خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے، مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا، اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے، ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی، طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے.
ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ دو طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے, وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا. تو وہ کیا سکھاتے ہیں, آرڈر از آرڈر. ان کو پتہ ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ, اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے, کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات قریب بھی نہ پھٹکے. اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, منا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے. تو یہ ان لاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے, اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے, اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا,
کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو, جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں, ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے منی جا رہے ہیں, منی سے پھر عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے, نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے, پھر رمی. یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہیں, تو وہاں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ, ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے, ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے. نہ وہاں شیطان ہے, نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر اوپر سے ایمان رکھتے ہو یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو وہ. اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے, یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں, صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ, سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا, اس سال بھی ارادہ ہے. بہت اچھی سروسز دیتے ہیں, لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں. یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے, یہاں چپ رہنا ہے, شور نہیں مچانا, بالکل ایک لفظ نہیں بولنا. انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے بالکل چپ, تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو دہی صحیح نہیں مل رہی ہے, تو کھانا صحیح نہیں مل رہا. اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی بس چپ ہی رہنا ہے ورنہ حج ضائع نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہاں چپ رہو لیکن ادھر آ کے بول دیا کرو. واپس آ کے لوگ پھر واپس آ کے نہیں بولتے. لیکن ان کا جو میں نے دیکھا جب میں نے حج کیا ان کے ساتھ, تو الحمدللہ بہت اچھی سروسز تھیں. پھر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا ہے کسی کو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور اسے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.